मशल की मंगनी छोटे भाई से हो रही थी, जबकि वो बड़े भाई को पसंद करती थी। जब आयजा ठीक होने के बाद ड्राइवर के साथ इरफान के घर जा रही थी तो रास्ते में डाकुओं ने गाड़ी को रोक लिया और आयजा को गाड़ी से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाने लगे। तो उन्होंने आयजा के साथ ड्राइवर बता रहा था कि आयजा को लाते हुए रास्ते में डाकुओं ने उनकी गाड़ी को रोक लिया और बेदर्दी से आयजा को सर पर पिस्तौल का पट मारा और हाथ पकड़ के गाड़ी से निकालकर सड़क पर फेंका तो वो गिरते ही जमीन से टकराकर बेहोश हो गई, जबकि ड्राइवर को भी जोरदार थप्पड़ लगाते बाहर धक्का दिया और खुद गाड़ी में बैठकर दोनों डाकू फरार हो गए। ड्राइवर को इरफान ने बोला कि फौरन आयजा को लेकर टैक्सी करके इरफान के हॉस्पिटल पहुंचे। फिर खुद भी जल्दी से बीजान के कमरे में जाकर सबको ये इतला दी तो सब खड़े हो गए। इरफान के मना करने के बावजूद भी सभी हॉस्पिटल जाना चाहते थे, क्योंकि एक तजस्सुस भी था कि जरमान की बेटी है तो कैसी होगी। रुमाना की गाड़ी में आगे ड्राइविंग सीट पर इरफान और बराबर में बीजान बैठी थी, पीछे दादा जान, रुमाना और शमसा बैठे थे। इरफान हॉस्पिटल पहुंचा तो आयजा अभी तक बेहोश थी। उसके सर पर एक तरफ पट्टी बंधी हुई थी और एक हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। इरफान ने उसको ट्रीटमेंट देने वाली एक डॉक्टर से बातचीत की। वो डॉक्टर शगुफ्ता थी। इरफान को डर था कि चोट लगने के सबब आयजा दोबारा कोमा में न चली जाए। डॉक्टर शगुफ्ता ने मशवरा दिया कि चंद घंटे इंतजार कर लेते हैं, अगर फिर भी होश में नहीं आती तो इलेक्ट्रिक शॉक देकर देख लेते हैं। इरफान आयजा को मजीद तकलीफ नहीं देना चाहता था और ना ही वो उसे दोबारा खोना चाहता था। उसने घर वालों को आयजा की कंडीशन बताई। फिर वो परेशानी के आलम में कॉरिडोर में टहलने लगा। काशान घर पहुंचा तो तैयारियां आखिरी मराहिल पर थी। लॉन काफी खूबसूरत लग रहा था। अंदर घर के कुछ हिस्सों में भी सजावट की गई थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने मशल बैठी नजर आई। काशान को काफी हैरत हुई कि एक दुल्हन से अभी वो मिलकर आ रहा है और दूसरी दुल्हन यहाँ बैठी है। लगता है आज की तकरीब की दूसरी दुल्हन को भी कोई मसला है। काशान खामोशी से उसके सामने से गुजरने लगा, मगर उसने जल्दी से खड़े होकर काशान को रोका। रुके, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मशल ने कहा। तो करो, क्या बात करनी है? काशान ने हाथ पीछे बांधकर खड़े खड़े कहा। मुझे इरफान ने कहा है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा क्योंकि आप मुझे चाहते हैं। मशल की बात पर काशान को हैरत का झटका लगा। ये क्या बकवास है? मैंने हमेशा तुम्हें छोटी कजन बल्कि बहन की तरह समझा है मशल, और इरफान वो ऐसा कैसे कह सकता है? काशान ने तेज लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या आपने इरफान से नहीं कहा था कि? कुछ नहीं कहा मैंने ऐसा इरफान से, सुना तुमने? काशान ने घुराते हुए मिशी की बात काट कर कहा। ठीक है, आप नहीं करते प्यार, मगर मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और मैं बीजान को यही बात समझाने आई थी। मशल ने काशान के बिल्कुल सामने तन कर कहा। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मशल, तुम मेरे छोटे भाई से मंसूब होने जा रही हो, कम अज कम रिश्तों का तो लिहाज कर लो। काशान को मशल उस वक्त जहर लग रही थी। इरफान भी किसी और से प्यार करता है। मैंने खुद उसे एक लड़की के साथ घूमते रंगे हाथों पकड़ा था, और अभी आपके छोटे भाई ने जो माजी के किस्सों का खाता खोला था, जरमान, मार्था, आयजा, पता नहीं क्या क्या। तो इस सब के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे घर वाले भी ऐसे इंसान से मेरी शादी करेंगे। मशल ने तब कर जवाब दिया। क्या? कौन आयजा और ये बाकी लोग कौन है? मुझे बताओ जरा। आयजा का नाम आज तीसरी बार चौंका रहा था काशान को। मशल ने मुख्तसर करके बताना शुरू किया। जरमान चचा ने क्रिश्चियन लड़की से शादी की थी और उनकी बेटी है आयजा, यानी वो हमारी कजन है। अब जरमान चचा इस दुनिया में नहीं है और उस लड़की की मेंटल कंडीशन भी थोड़ी अजीब है। वो कुछ अरसा कोमा में रहकर होश में लौटी है, मगर उसे अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं। वो अपनी यादाश्त भी खो चुकी है, और सबसे अहम बात कि उसका इतने दिन से आपका छोटा भाई ख्याल रख रहा था। आयजा भी क्या पता उसकी गर्लफ्रेंड ही हो। बहरहाल हो भी तो मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे तो आपसे शादी करनी है। मशल ने डिटाई का मुजाहिरा करते हुए कहा। क्यों शादी करना चाहती हो मुझसे? ऐसा क्या है मुझ में? काशान ने कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। ये आप पूछ रहे हैं कि आप में ऐसा क्या है? इतने स्मार्ट और हैंडसम हैं आप, और इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं। मतलब सब कुछ तो है आपके पास जो भी एक लड़की को चाहिए होता है। बस यही सब कुछ चाहिए होता है एक लड़की को। हाँ तो और क्या? मशल ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा। उसे समझ नहीं आया ये कैसा बंदा है जो अपनी इतनी तारीफ सुनकर भी ऐसे सर्द मोहरी से पेश आ रहा है।
مجھے آج سمجھ آ رہی ہے یہ بات کہ آخر کیوں اب تک تمہیں پڑھائی کے لیے باہر نہیں بھیجا گیا، اور اب بھی ملک سے باہر بھیجنے سے پہلے کیوں رومانہ چچی کو فکر تھی کہ تمہارا پہلے ہی رشتہ پکا ہو جائے۔ کاشان نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مشعل نے منہ بگاڑتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑو اس بات کو۔ کاشان سر جھٹک کر تیز قدموں سے ابراہیم کے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ عجیب پاگل انسان ہے، میں نے تعریف کی اور الٹا ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہو، اور عرفان وہ مجھے یہاں بلا کر پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ اس گھر میں سبھی لوگ عجیب ہیں، اچھا ہوا ہم یہاں نہیں رہتے۔ مشعل منہ میں بڑبڑائی جا رہی تھی۔ اپنی بات مکمل کر کے کاشان جانے کے لیے کھڑا ہوا تو اسے مشعل کی بتائی ہوئی بات یاد آئی۔ ابراہیم کہہ رہے تھے کہ وہ آدھا گھنٹہ آرام کر کے پھر تیار ہوں گے، کیونکہ وہ گھر کے سربراہ ہیں تو ان کو سب سے پہلے تیار ہو کر لان میں موجود ہونا چاہیے مہمانوں کو خوش آمدید کرنے کے لیے۔ کاشان کو رکے ہوئے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ کاشان نے مشعل سے سنی ہوئی ساری بات بتائی اور پوچھا، کیا واقعی ہمارے داؤد چچا کے علاوہ بھی کوئی چچا تھے؟ ابراہیم کو بلی جیسی آنکھوں والا اپنا بھائی یاد آیا۔ ابراہیم نے اتنے سالوں میں کتنی ہی بار اسے یاد کیا تھا، مگر ان کو اس بات کا ہمیشہ افسوس رہا کہ ان کے بھائی نے ایک لڑکی کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیا، اور ایسا چھوڑا کہ پلٹ کر کبھی کسی کی خبر تک نہ لی۔ بچپن میں دونوں بھائی اپنے مستقبل کے کتنے ہی پلان مل کر بناتے تھے۔ ابراہیم احمد اٹھ کر بی جان کے کمرے کی طرف جانے لگے تو رستے میں مشعل نے روکتے ہوئے کہا کہ وہ تو سب ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں۔ کیوں ہاسپٹل کیوں؟ بی جان ٹھیک ہے نا؟ ابراہیم احمد نے پوچھا۔ جی، وہ زرمان انکل کی بیٹی ہے نا عائزہ، وہ ہاسپٹل میں ہے تو اس کو دیکھنے گئے ہیں سب، بی جان، مما، عرفان اور دادا جان۔ ابراہیم کو اس بات پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ جس زرمان کے ذکر کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اب پابندیاں لگانے والے خود اس کی بیٹی کے لیے اتنا فکر مند ہو رہے ہیں کہ گھر میں ہونے والی تقریب کو نظر انداز کر کے سب اسے دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ابراہیم نے شمسا کو کال ملائی تو شمسا نے مختصر کر کے بتایا کہ جو کچھ عثمان نے زرمان کے بارے میں بتایا تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ عرفان نے سب پتہ کروایا اور آج حقیقت سے پردہ اٹھایا سب کے سامنے۔ زرمان ملحد نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو روحانیت کے سفر پر گامزن ہو گیا تھا، اور اس نے کئی بار شرمندگی کے باعث بی جان سے معافی مانگنی چاہی تھی، مگر عثمان ماموں نے ہر بار ان کو روک دیا تھا۔ یہ خود آج عثمان ماموں نے اعتراف کیا ہے۔ خیر، اب اس لڑکی کے لیے دعا کریں کہ وہ بچ جائے، کیونکہ وہ آپ کے بھائی کی اکلوتی نشانی ہے۔ شمسا بھی عائزہ کے لیے دل سے فکر مند تھی۔ عرفان ڈاکٹر سے کال پر بات کر کے آ رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شوق نہ دیا جائے کیونکہ وہ پہلے ہی ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہے۔ اچانک ہی نرس نے بتایا کہ عائزہ کو ہوش آ گیا ہے۔ سب نے شکر ادا کیا اور اس کے کمرے کی طرف دوڑے۔ پلکی اٹھا کر دیکھا تو خود کو ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے پایا۔ کمرے میں بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ عائزہ نے ایک طرف دیکھا تو دو عورتیں کھڑی تھی، ان کے بعد ایک بڑی عمر کے بزرگ تھے۔ عائزہ کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی، بلکہ ان تینوں کی نم آنکھیں اس پر جمی تھی۔ ان کی آنکھیں شاید عائزہ کی آنکھوں میں زرمان کو تلاش کر رہی تھی۔ بالکل یہی تو آنکھیں تھی زرمان کی۔ عائزہ نے گردن گھما کر دوسری طرف دیکھا۔ عرفان، اس کے دماغ میں نام ابھرا۔ عرفان کو دیکھتے ہی اس کی ہاری کانچ کی آنکھیں چمکنے لگی، ذہن کے پردے پر ساری فلم چلنے لگی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، ہماری تقریباً 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی۔ وہ تمام باتیں، وہ لفٹ میں ملنے والا لڑکا، وہ چرچ میں شادی، وہ عرفان کا اس کے لیے پرواہ کرنا، اس کا وہ ڈرائنگ بک پر سکیچ بنانا، وہ فاریہ کی تمام باتیں جو اس نے کہی تھی کہ عرفان تمہارا شوہر نہیں ہے، وہ اس کے ذہن میں گھومنے لگی تھی۔ آج بھی عرفان پہلے دن کی ہی طرح اس کے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے پہچانتی ہو نا؟ عائزہ کے چہرے پر مسکراہٹ خود ہی در آئی۔ اس نے سر کو اسبات میں ہلا کر عرفان کو تسلی دی۔ پھر عرفان کے برابر میں موجود عمردار خاتون آگے بڑھی تو عائزہ کی آنکھیں عرفان سے ہٹ کر ان پر جم گئیں۔ ذہن سیکنڈوں کے حساب سے سفر کرنے لگا۔ بہت ساری آوازیں ایک ساتھ سنائی دینے لگی، بہت ساری شکلیں ایک ساتھ یاد آنے لگی۔ آذر، اس کا کزن، ٹینا، جمال، اس کے پاپا، اس کی مما، زرمان، پھر ایک اور آواز ان تمام پر حاوی ہو گئی۔ اس کے دماغ میں یہ بات گردش کرنے لگی۔ معصوم سی عائزہ نے زرمان سے سوال کیا تھا، تصویر میں یہ کون ہے پاپا؟ یہ تمہاری دادی ہے بیٹا، ان کو سب بی جان کہتے ہیں۔
کیا میں بھی کہہ سکتی ہوں؟ عائزہ نے اگلا سوال کیا۔ زرمان نے اس کے گال کا بوسہ لیتے کہا، کیوں نہیں میری گڑیا، تم بھی جان کہہ سکتی ہو، مگر میں تو ان سے کبھی نہیں ملی۔ عائزہ نے افسوس سے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اپنا چہرہ ٹکاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو ایک دن تم بھی جان سے ضرور ملو گی۔ زرمان نے سامنے لگی تصویر کو دیکھتے کہا، پھر آنکھوں کی نمی پونچھتے ہوئے اسے گود میں اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، اور تمہیں پتا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی اور تمہیں بھی ایسے ہی پیار دیں گی جیسے مجھے پیار سے پالا تھا۔ عائزہ کے سامنے آج سچ مچ میں بی جان کھڑی تھی اور وہ اس کے ایک ہاتھ کو تھام کر اپنے گال سے لگائے رو رہی تھی۔ عائزہ کے لب ہلے اور اس نے سامنے کھڑی آنسو بہاتے بزرگ خاتون کو پکارا، بی جان۔ عرفان اور بی جان دونوں نے اسے چونک کر دیکھا۔ عرفان نے تھوڑا قریب جھکتے پوچھا، کیا تم بی جان کو جانتی ہو؟ عائزہ نے پھر سے مسکرا کر سر ہلا کر تائید کی، کیسے؟ سب نے پوچھا۔ عرفان سمیت وہاں موجود تمام لوگوں کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں ان کو بچپن سے جانتی ہوں کیونکہ میرے پاپا نے بتایا تھا کہ یہ میری بی جان ہے اور ان کو یقین تھا کہ میں ایک دن ان سے ضرور ملوں گی۔ عائزہ نے محبت سے اپنا ہاتھ تھامی بی جان کو دیکھ کر کہا تو وہ اور بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کبھی عائزہ کے ہاتھ چومتی، کبھی گال سے لگاتی، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، ہاں زرمان نے سچ کہا تھا، میں تمہاری بھی بی جان ہوں، تم میرے زرمان کی نشانی ہو، میرے زرمان کی بیٹی ہو۔ عرفان کا سانس پھولنے لگا تھا، گھٹن سی محسوس ہونے لگی، وہ کمرے سے نکل کر باہر کوریڈور میں آ گیا اور گہری سانسیں لینے لگا۔ عائزہ کی یادداشت واپس آ گئی ہے، تو کیا اب بھی وہ آذر سے پیار کرتی ہوگی؟ اگر میں اسے بتا دوں کہ آذر تو تمہیں چھوڑ کر بہت پہلے کسی اور سے شادی کر چکا ہے تو وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ واپس امریکہ چلی جائے گی؟ وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی کہ میں کیسا جھوٹا انسان ہوں، اسے کتنے جھوٹ بولنے پڑے مجھے، مگر اب اسے سب سچ پتا چل گیا ہے، اس کی یادداشت آ گئی ہے، تو کیا وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی؟ ان گنت سوچے عرفان کو پریشان کر رہی تھی اور وہ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے گہری سانسیں لے رہا تھا۔ بی جان سنبھالیں خود کو، شمسا نے بی جان کی طرف آتے کہا اور پھر ان کو کندھے سے لگا کر تسلی دی۔ بی جان جو اوپر سے ہمیشہ زرمان سے خفا دکھائی دیتی تھی اور رات کی تاریکی میں اکثر اپنے لاڈلی بیٹے کی تصویر کو سینے سے لگا کر روتی تھی، آج انہیں کتنے عرصے بعد زرمان کے لیے کھل کر آنسو بہانے کا موقع ملا تھا۔ بامشکل انہوں نے خود کو سنبھالا، پھر شمسا، رومانہ اور عثمان کی طرف باری باری اشارہ کرتی تعارف کروایا۔ جیسے ہی عثمان کا تعارف ہوا وہ بھی پشیمان سے آگے بڑھ کر معافی مانگتے کہنے لگے، میں مجرم ہوں تمہارا، میری وجہ سے تم اپنوں سے دور رہی، میں نے کبھی زرمان کو ملنے نہ دیا اس کے اپنوں سے، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ ان کو جڑے ہاتھ دیکھ کر عائزہ نے ڈرپ لگے ہاتھ سے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، ہو سکتا ہے کہ اگر میں محرومیوں سے بھرپور زندگی نہ گزارتی تو آج ان رشتوں کی اتنی قدر نہ کر پاتی، مگر آج میں بہت خوش ہوں، آپ سب بہت اچھے ہیں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، ساری پرانی باتیں بھول جائیں۔ عثمان نے بی جان کی طرف دیکھا تو بی جان نے بھی سر ہلا کر عائزہ کی بات کی تائید کر دی۔ اچانک رومانہ کے سیل فون پر کال آنے لگی تو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ عائزہ سوچ رہی تھی کاش میری مما بھی یہاں ہوتی، اسے اپنی مما یاد آنے لگی۔ داؤد احمد کی کال تھی، وہ رومانہ سے ناراض ہوتے پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں ہیں، آج بیٹے کی منگنی ہے اور بیٹے سمیت سب گھر سے غائب ہیں، ابھی ایک مسئلہ ہو گیا ہے تو منگنی کینسل ہو گئی ہے، میں بعد میں آپ کو بتاتی ہوں۔ رومانہ نے کہہ کر کال کاٹ دی اور سنجیدگی سے شمسا اور بی جان کو بتانے لگی، جو اندر داخل ہوتے ہوئے عرفان نے بھی سنا۔ داؤد کی کال تھی، وہ پوچھ رہے تھے کہ بیٹی کی منگنی ہے تو میں کہاں غائب ہوں، میں نے کہہ دیا کہ کینسل ہو گئی ہے۔ صحیح کیا رومانہ، جب تمہاری اپنی بیٹی راضی نہیں تو ہم اپنے معصوم بچی کی زندگی کیوں خراب کریں، ورنہ وہ بھی جتنا مشل کو خوش رکھنے کی کوشش کر لے مگر مشل تمہاری طرح کسی روز شکایت کرتی نظر آئے گی۔ بی جان کے اندر کی سانس ابھر کر آئی اور موقع محل دیکھے بغیر انہوں نے طنز کے نشتر چھوڑ دیے۔ رومانہ نے عائزہ کی طرف ایک چٹی نگاہ ڈالی اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اب تک رومانہ اور عثمان بی جان اور ان کے بیٹوں کا سر جھکاتے آئے تھے، مگر اب سچ سامنے آ جانے کے بعد ان کو اپنا سر جھکانا پڑ رہا تھا۔ عرفان نے ماحول کی سرد مہری ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ کر بولا، اب تو عائزہ کو ہوش آ چکا ہے، ٹیسٹ وغیرہ بھی ہو چکے ہیں، اس کی رپورٹس میں بعد میں لے لوں گا اور جیسے ہی ڈرپ ختم ہوگی میں اسے گھر لے آؤں گا، تو آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ سب گھر جائیں اور کاشان بھائی اور سارا بھابھی کی منگنی
اٹینڈ کریں، ورنہ مہمان کیا سوچیں گے کہ گھر والے ہی شامل نہیں ہیں تقریب میں۔ شمسا نے بھی عرفان کی بات کی تائید کی اور سب گھر چلے گئے۔ کمرے میں اب اس کے پاس بس عرفان تھا اور مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شکریہ عرفان، اسی نے خاموشی کو توڑا۔ کس لیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہر چیز کے لیے، ہر بات کے لیے، ہر مدد کے لیے، ہر فکر کے لیے، ہر تسلی کے لیے اور میرے اپنوں سے مجھے ملانے کے لیے، اس نے مسکراتے لبوں سے کہا۔ عرفان کو کچھ حوصلہ ہوا۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا؟ میں نے تم سے کافی جھوٹ بولے مگر میں اٹس اوکے عرفان، تمہیں کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ مجھے پتا ہے تم نے جو کیا میری بہتری کے لیے کیا، مگر مجھے ایک بات حیران کر رہی ہے کہ تم ہو کون؟ عرفان کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھ کر ہنس کر بولنے لگی۔ ارے میرا مطلب ہے کہ تم ڈاکٹر ہو کہ جاسوس؟ تم نے میرے بارے میں کیسے پتہ لگا لیا اتنا کہ میری دادی اور سب رشتہ داروں کو ڈھونڈ نکالا؟ بھلے وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں مگر میرے اور ان کے رشتے کا کیسے پتہ لگوایا؟ میں حیران ہوں۔ عرفان اب کچھ باتیں مختصر کر کے اسے بتانے لگا۔ رومانہ گھر پہنچی تو مشل ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ عثمان نے بلند آواز سے کہا کہ جلدی سے سب تیار ہو جائیں، دیر نہ ہو جائے کہیں پہنچنے میں۔ تو مشل نے تن کر جواب دیا، مجھے نہیں کرنی کوئی منگنی۔ عرفان کو تو ویسے بھی میں بھائی سمجھتی تھی اور کاشان بھی عجیب پاگل سے انسان ہے، اب تو مجھے ان سے بھی نہیں کرنی، بھاڑ میں جائیں وہ۔ مشل سے نکلنے والے الفاظ داؤد نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سنے اور وہ کچھ پل کے لیے اپنی جگہ جم گئے۔ اس وقت انہیں مشل کو دیکھ کر کئی سال پہلے کی رومانہ یاد آئی تھی۔ رومانہ مشل کے قریب بیٹھ کر چلائی، اب جب تم نے اپنی ماں کو یہاں تک میرے باپ کو بھی رسوا کروا دیا سب کے سامنے، تو اب تم کہہ رہی ہو کہ کسی سے بھی نہیں کرنی منگنی؟ عثمان نے قریب آ کر دھیمے لہجے میں کہا، تمہیں منگنی نہیں کرنی بیٹا، مگر کاشان اور سارا کی منگنی تو ہو رہی ہے نا، اس میں تو شرکت کرنی ہے، اس لیے تیار ہونے کا کہہ رہا ہوں۔ مشل نے منہ بنانے شروع کر دیے مگر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ دیر بعد تیار ہونے چلی گئی۔ آخر دیکھنا بھی تو تھا سارا کیسی ہے۔ کاشان تیار ہو کر نیچے اترا تو شمسا بھی ساڑی پہنی تیار کھڑی تھی۔ انہوں نے بیٹے کی بلائیں لی اور کہا کہ تم چلو، میں بھی جان کے ساتھ باہر آتی ہوں۔ خان برادرز کی طرف کے سب لوگ آ گئے تو سارا اور کاشان کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ سارا کو آج کاشان سادگی میں بھی دیکھ چکا تھا اور سادگی میں بھی کمال حسین تھی، مگر اب تو وہ تمام لوازمات کے ساتھ تیار ہوئی کسی شہزادی کی مانند لگ رہی تھی۔ کاشان اور سارا دونوں ہی خوش اور مطمئن تھے۔ آذر نے بھی گلے ملتے کاشان سے معافی مانگی۔ اس سے سارا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آذر کے ماضی کی کوئی بات بھی اپنی بہن کو نہیں بتائے گی کیونکہ آذر اب سدھر چکا تھا۔ وہ بس ڈر گیا تھا کہ کاشان نے سارا کو اس کی حقیقت بتائی تو سارا اپنی بہن یعنی آذر کی بیوی کو بتا دے گی، اسی لیے الٹا کاشان پر الزام لگا کر سارا کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی۔ تو اب سارا اور کاشان سے اس نے معافی مانگی۔ داؤد کی فیملی بھی تقریب میں شریک تھی۔ اسٹیج پر کھڑی بی جان کی نظر لاؤن میں داخل ہوتی عائزہ اور عرفان پر پڑی۔ وہ دونوں ساتھ میں کتنے مکمل لگ رہے تھے۔ بی جان کے ذہن میں خیال آیا، زرمان کی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے ہی اپنے پاس کیوں نہ رکھ لوں۔ آذر کی نگاہ عائزہ پر پڑی تو وہ پسینے میں شرابور ہونے لگا، مگر عائزہ نے اسے دیکھ کر اگنور کر دیا۔ وہ زندگی میں کی جانے والی غلطیوں کو دہرانے کی بجائے ان سے سبق سیکھ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ عرفان کو عائزہ کا آذر کو دیکھ کر یوں نظر انداز کرنا ایسی خوشی دے رہا تھا جیسے کسی نے عرفان کے دل سے بھاری بوجھ ہٹا دیا ہو۔ عرفان اور عائزہ مارتھا کو لینے ایئرپورٹ پہنچے ہوئے تھے۔ ماں اور بیٹی اتنے عرصے بعد ملے تو گلے لگ کر آنسو بہانے لگے۔ عرفان تم ہمارے لیے فرشتہ ہو، مارتھا نے مسکرا کر عرفان سے کہا۔ عرفان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر مارتھا نے عرفان سے عجیب فرمائش کی۔ اس نے ایک ایڈریس پکڑا کر کہا کہ مجھے اس پر لے جاؤ۔ عرفان نے کہا کہ آپ ہمارے گھر چلیں گے مگر وہ بازید ہو گئی کہ پہلے مجھے یہاں کسی سے ملنا ہے۔ جب وہ لوگ اس پتے پر پہنچے وہ تو ڈاکٹر جاوید کے گھر کا پتہ تھا۔ اندر جا کر مارتھا نے سب سے پہلے اسلامک سینٹر جانے کی بجائے ڈائریکٹ گھر آنے پر معذرت کرتے وجہ بتائی کہ اسے ان کے اوقات کا نہیں پتہ تھا، اسی لیے سیدھا گھر آ گئی۔ پھر اس نے زرمان کا حوالہ دے کر کچھ باتیں کی اور اپنے بارے میں بتایا کہ اکلوتی بیٹی کے چھوڑ جانے کے بعد مجھے شدت سے احساس ہوتا تھا کہ میں زرمان کی کوئی بھی خواہش پوری نہ کر سکی، نہ اس کو زندگی بھر کا سکون دے پائی، نہ اس کی دین کی دعوت قبول کر پائی اور نہ اس کی اولاد کو زمانے کے سرد و گرم سے بچا پائی۔
پھر میں بیمار رہنے لگی تو میرا کوئی کام وقت پر نہیں ہوتا تھا. جو میرا دوسرا شوہر تھا اس سے جھگڑے ہوتے تھے مگر اب وہ زیادہ جھگڑنے لگا تھا. پھر ہمیں پتہ لگا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے تو میرے دوسرے شوہر نے بجائے میرا ساتھ دینے کے مجھے طلاق دے دی. اس وقت مجھے زرمان کی باتیں مزید یاد آتی تھی. وہ مجھے کہتا تھا کہ اس کی خواہش ہے کہ ہم جنت میں بھی ساتھ رہیں. میں نے اسلامک لیکچر سننے شروع کر دیے مگر میری یہ دلی خواہش تھی کہ مجھے کلمہ پڑھا کر آپ مسلمان کریں کیونکہ زرمان کو بھی آپ کے ذریعے ہی ہدایت ملی تھی. جاوید ہاشمی نے تحمل سے مارتھا کی بات سنی، پھر اسے پہلے کچھ بنیادی باتیں بتائیں اور سمجھایا کہ صرف ایک بشر کی محبت میں کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اچھے مسلمان بننے کے لیے دل میں اللہ کی محبت کو جگہ دینی ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے کیونکہ ہمارا دین انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہترین طریقے سکھاتا ہے کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں. پھر مارتھا کو کلمہ پڑھایا اور اسے کہا کہ آج سے تمہارا نام مریم ہے. راستے بھر عائزہ ان کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہو کر سوالات کرتی رہی. جب وہ تینوں گھر پہنچے تو لان میں شمسا اور بی جان بیٹھی باتیں کر رہی تھی. شمسا کو عرفان نے مارتھا کی آمد کا بتایا تھا مگر بی جان سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی اور وہ روکنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ اپنی اولاد سے ملنے آ رہی تھی. یہ ہماری عائزہ کی موم ہے یعنی میری چچی مریم. عرفان کی بات پر بی جان اور شمسا دونوں ہی کنفیوز ہو گئی. مریم نے آگے بڑھ کر بی جان کا ہاتھ پکڑ کر چوما تو سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگے. ایسے ہی کرتے تھے نا زرمان، انہوں نے مجھے پہلی بار بھی جب آپ کے سامنے آئی تھی تو پہلے سے سمجھایا تھا مگر تب آپ نے مجھے اور زرمان کو دور سے ہی اتنا ڈانٹ دیا تھا کہ میں ڈر کے مارے قریب جانے کی یا ہاتھ چومنے کی ہمت ہی نہ کر پائی تھی. بی جان خاموش رہی تو زرمان نے بتایا کہ بی جان اب یہ اسلام قبول کر چکی ہیں اور میرے خیال سے پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھنا چاہیے. میں چاہتا ہوں اب مریم آنٹی بھی زرمان چچا کی بیوہ کی حیثیت سے ہمارے ساتھ رہیں. مارتھا بھی یہی چاہتی تھی کہ آخری وقت اپنی بیٹی کے ساتھ گزارے. اس سے پہلے کہ بی جان کو شکوہ کرتی اسی وقت مارتھا کو کھانسی شروع ہو گئی اور وہاں موجود سب لوگوں نے اس کے منہ سے خون نکلتا دیکھا. کئی سال پہلے مارتھا کے آنسوؤں نے اس کے حق میں فیصلہ کروایا تھا. آج اس کے منہ سے نکلتے خون کے چھینٹوں نے اس کے حق میں فیصلہ کروا دیا. بی جان نے اسے بھی قبول کر لیا. چند دن بعد بی جان نے اپنے دل کی خواہش سب سے بیان کی کہ وہ عائزہ اور عرفان کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور جلد کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ مارتھا کی طبیعت سے واقف ہو چکی تھی تو وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھ لیں. تو سب نے اس خواہش پر خوشی کا اظہار کیا اور عائزہ اور عرفان کی شادی طے پا گئی. آنکھوں کے پردے کھولتی وہ اٹھی تو خود کو شادی کے لباس میں پایا. پورا کمرہ نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا. برابر میں نگاہ کی تو ڈاکٹر عرفان سو رہے تھے. اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہی ایک چیخ ماری. عرفان ڈر کر اٹھا اور پریشانی اور فکر مندی سے پوچھا، کیا ہوا عائزہ، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ عرفان کی براؤن آنکھوں میں جھانکتے کہنے لگی، سوچ رہی تھی کہ ہماری شادی ہو گئی، یہ سب کچھ حقیقت ہے یا پھر یہ بھی کوئی وہم تو نہیں ہے، تو اسی لیے چیخ مار دی. پھر شرارت سے آنکھیں پٹ پٹانے لگی. اف! عرفان نے تکیہ اٹھا کر عائزہ کو مارا اور اپنا سر پکڑ لیا کیونکہ اب یہ ڈرامے بازیاں اسے آئے روز دیکھنی تھی.